अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? बिल्कुल आज बहुत लेट मैंने जो है वो वीडियो बनानी शुरू की। बस आज थोड़ी तबीयत डाउन सी थी। देख देख कर सोशल मीडिया पे कि किस तरह से कोरोना वायरस फैल रहा है हर जगह, उससे बहुत टेंशन हो जाती है और फिर दिल नहीं करता कि वीडियो बनाएं या बात करें। बस वही देख देख के इतना स्ट्रेस हो गया है। मैंने सोचा कि काफ़ी टाइम हो गया इस वक्त तो यहाँ पर 12 या 12:30 आई थिंक बज रहे हैं। तो लेकिन खैर हम जाग रहे हैं, हम शहरी तक जागते रहते हैं, तो हमने सोचा चलो वीडियो बना ही ली जाए। सबसे पहले जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। दूसरी बात की तरफ आते हैं, और पाकिस्तान में भी बहुत तेज़ी के साथ कोरोना वायरस जो है वो फैलता चला जा रहा है, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मौलवी हैं। यहाँ के मौलवी चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, उन्होंने एक तरीका बनाया हुआ है। सुन्नियों ने जो है वो बिल्कुल तरावियाँ पढ़नी है, उन्होंने मस्जिदों में जाकर रश लगाना है, और मौलाना साहब ने कहना है कि जी मस्जिद में आओ, मस्जिद में आके नमाज पढ़ो, यहाँ पे कोई कोरोना टच नहीं करेगा आपको, कोई यहाँ पे कोरोना शरोना नहीं है। इसकी वजह से फैलता चला जा रहा है। दूसरी तरफ शिया जो है उन्होंने यौम अली का जुलूस भी निकालना है, मजलिसें भी करनी है, सारा कुछ करना है, तो उसकी वजह से भी फैलता चला जा रहा है। पाकिस्तान में जो है वो आपको लाइब्रेरी तो शायद कहीं ना मिले, एक आधी कोई मिलेगी अगर आप बहुत ज़्यादा ढूंढने की कोशिश करें। आपको बहुत ज़्यादा अगर पढ़ने का शौक है और आप कोशिश करें कि मुझे कोई लाइब्रेरी मिल जाए और मैं वहाँ से बुक्स लेके पढ़ पाऊँ, तो वो तो शायद आपको कोई एक या दो पूरे के पूरे शहर में ही शायद कोई मिले। लेकिन हाँ, मदरसे आपको हर जगह नजर आएंगे, मस्जिदें आपको हर जगह नजर आएंगी। छोटे छोटे इलाकों में हर किसी ने अपने, जैसे कहते हैं ना, 1.5 ईंट की मस्जिद बना रखी है और जमीन को घेरा हुआ है। ये लोग गैर कानूनी तरीके से, ये मौलवी जो हैं, उन जमीनों के ऊपर कब्जा कर लेते हैं, और वहां पे अगर किसी ने 2 4 6 साल किसी ने प्लॉट लिया है लेकिन अपना घर वो नहीं शुरू कर पाया है, तो ये बहुत टाइम ऐसा भी देखा गया है कि वहां पे पहले एक थोड़ी थोड़ी करके जमीन बनानी शुरू कर दी इन मदरसे वालों ने, और उसके बाद ये वहां पे एक मस्जिद का जो है वो बोर्ड लगा देते हैं, और अगर उसके बाद कोई उसको हटाने की तोड़ने की कोशिश करे तो ये आ जाते हैं कि जी ऐसे कैसे आप मस्जिद को कैसे तोड़ सकते हैं, ये तो अल्लाह का घर है, और इस तरह की बातें करके ये लोगों को डराते हैं। ब्लास्फेमी लॉ जो है वो आप जानते ही हैं, एक तरह से एक लाइसेंस टू किल टाइप की चीज है जो पाकिस्तान में बेतहाशा इस्तेमाल होती है। किसी को भी इसके ऊपर बात करके और मार दिया जाता है, और जिसे जो मार देता है उसको हम हीरो बना देते हैं। ये मैं पहले भी आपको कई बार मैंने आपको बताया है कि यहाँ पर बहुत इस तरह से होता है। और साइंस की बात कोई नहीं करता, एजुकेशन की बात कोई नहीं करता। जमीन पे कब्जा कभी किसी यूनिवर्सिटी या स्कूल ने नहीं किया, हमेशा ये मस्जिदें और ये जो मुल्ला हैं उनके ही काम होते हैं। पहले तो ये मस्जिद या मदरसा बना लेते हैं और फिर उसके साथ जमीन को बढ़ाते चले जाते हैं, और उधर एक जो मौलवी साहब हैं, जो मेन मौलवी साहब होते हैं, जो हेड होते हैं उस जगह के, उनका एक घर तैयार हो जाता है जिसमें हर तरह की फैसिलिटीज होती हैं, जहाँ जो हर चीज जो काफिरों ने बनाई है, चाहे वो टीवी हो, चाहे वो एसी हो, चाहे वो पंखे हो, चाहे वो लाइट्स हो, चाहे वो लाउड स्पीकर्स हो, जो कुछ काफिरों ने इजाद किया है वो सारी चीजें वो उस अपने घर में मौलवी साहब लगा लेते हैं, और उस मदरसे में भी लगा लेते हैं, जहाँ पे बैठ के वो बच्चों को यही तालीम देते हैं कि आपने काफिरों का सर उड़ा देना है। और ना सिर्फ काफिरों का बल्कि उन मुसलमानों का भी जो काफिरों का किसी तरह से भी साथ देते हो या कोई भी ऐसी अक्ल वाली बात करते हो जो आपको लगे कि भाई ये तो बड़ा कोई इस्लाम से हटके बात कर रहे हैं, तो उनकी भी गर्दनें उड़ाने का पूरा पूरा इख्तियार दिया गया होता है। पाकिस्तान शायद दुनिया में वो वाहिद कंट्री है जहां पर ये बताया जाता है कि कोई ज्यादा पढ़ जाए तो कहते हैं इसका तो पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। ये चीज जो है ये आपको यहीं पे सुनने में मिलेगी शायद, कि हम उस माशरे में रहते हैं, हम उस सोसाइटी में रहते हैं जहाँ पे अगर आप कुछ ज्यादा पढ़ते हो, पढ़ाई लिखाई के शौकीन हो, तो दूसरा कहेगा कि भाई इनका तो पढ़ पढ़ के दिमाग खराब हो गया। और जो कोई रिसर्च करे, कोई ऐसा हो जैसे रिसर्च का शौक हो और वो पढ़ाई कर रहा हो, रिसर्च कर रहा हो, उसको हम लोग बहुत ही अजीब सी नजरों से देखते हैं कि पता नहीं इसको क्या बीमारी है, ये क्या हर वक्त खोजता रहता है, क्या हर वक्त ढूंढता रहता है। तो हमारे यहाँ इस तरह के लोगों की हम कोई खास इज्जत नहीं करते, और ना ही उनके साथ उठना बैठना हम पसंद करते हैं। मेजॉरिटी यहाँ पर अब एक तरह से बिल्कुल ही इंतहा पसंद और जिसे एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं उस तरह के माइंडसेट के लोग हो चुके हैं।
اور یہ لوگ جو ہیں وہ کچھ نہیں تو کم از کم 80% اسی طرح کے مائنڈ سیٹ کے لوگ آپ کو ملیں گے پاکستان میں، اور اسی طرح کی باتیں کریں گے. ابھی دیکھیں جیسے ریسنٹلی کراچی میں جو الیکشنز ہوئے، اس میں جو بائی الیکشنز تھے اس کے اندر تحریک لبیک پاکستان نے بھی حصہ لیا، جو کہ ایک بینڈ آرگنائزیشن ہے جس کو گورنمنٹ نے کہا تھا کہ جی یہ ٹیررسٹ گروپ ہے اور ان کو کوئی پرمیشن نہیں ہے کہ یہ کہیں پہ اپنا کوئی ریلی کر پائیں، یہ کوئی جلسہ کریں، کسی سے بات کریں یا کسی قسم کی گیدرنگ کریں. ان کو ایک طرح سے بین کر دیا گیا تھا. اور جو شیخ رشید صاحب ہیں انٹیریئر منسٹر، انہوں نے بڑے چوڑے ہو کے کہا تھا کہ ہم تو اس کو بالکل سے ہی ختم کر دیں گے اور بالکل ڈیزالو کر دیں گے اس پارٹی کو. اور وہ ابھی تک ان کے پاس جو رجسٹرز ہیں اس میں وہ پارٹی بین کے طور پہ ہی لکھی ہوئی ہے. اس کے اوپر طرح طرح کی ایلیگیشنز اور پابندی ہے اس پارٹی کے اوپر. اس کے باوجود وہ پارٹی نہ صرف یہ کہ وہ گئی اور کراچی کے جو بائی الیکشنز سے اس میں انہوں نے حصہ لیا، جس کو کوئی بھی نہیں روک پایا، کسی نے نہیں روکا انہیں کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں، آپ کو اجازت نہیں ہے. ان کو الیکشن میں حصہ لینے دیا گیا اور وہ 3rd یا 4th نمبر پہ آ بھی گئے، 3rd نمبر پہ شاید آئے، تو مطلب 3rd لارجسٹ گروپ کے طور پہ وہ سامنے آئے ہیں. سب سے زیادہ ووٹ ان کو پڑے ہیں، 3رے نمبر پہ سب سے زیادہ ووٹ انہوں نے حاصل کیے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ اس طرح کے لوگوں کو سپورٹ کرنے والے کتنے زیادہ ہیں کہ ان کو اتنے ووٹ دیے ہیں کہ وہ جو ہے آرام سے جی وہ 3rd پوزیشن پہ آ گئے ہیں، اور ان کو 3rd سے 1st پہ آتے کوئی مشکل نہیں ہوگی. یہاں پہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے جو ہماری جو مائنورٹیز، یا بہت سے لوگ مجھے کہتے ہیں تو مائنورٹیز کیوں کہتی ہو، وہ بھی پاکستان کے شہری ہیں، مائنورٹیز مت کہا کرو. تو بالکل جو ہمارے یہاں ہندو کمیونٹی اور کرسچن کمیونٹی کی بچیاں ہیں جن کو اٹھا اٹھا کے لے جاتے ہیں اور زبردستی شادیاں کرتے ہیں ان کے ساتھ مذہب چینج کرا کے، جس کی وجہ سے ہم بھگت رہے ہیں. جو ریزولوشن پاس کیا ہے یورپین یونین نے، لیکن اس پہ بھی ہمیں کوئی شرم نہیں ہے. ابھی تک ہمارے پرائم منسٹر نے یا کسی منسٹر نے اس کے اوپر کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں دیا ہے. لیکن ایک ویڈیو میں آپ کو دکھاتی ہوں، اس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ جو ملا ہیں ان کے آپس میں جو یہ مذاق کرتے ہیں، جو یہ ایک طرح کے ان کے جوکس چلتے ہیں، اس میں بھی یہ کافروں کو کس حد تک انوالو رکھتے ہیں اور ان کو شرم نہیں آتی. مجھے یہ ویڈیو دکھاتے ہوئے تھوڑی سی شرم اس لیے آ رہی ہے کہ بہت آڈ قسم کی ویڈیو ہے، تو پلیز اگر کسی کو برا لگے تو میں پہلے سے معافی مانگتی ہوں. لیکن میرا دل کر رہا تھا کہ میں آپ لوگوں کو دکھاؤں کہ دیکھیے یہ لوگ کس حد تک گر چکے ہیں اور کس طرح کی باتیں کرتے ہیں. حالانکہ ویڈیو بہت آڈ ہے، میں پہلے سے بتا رہی ہوں، اس لیے آپ لوگ مجھ سے ناراض مت ہوئیے گا. ابھی دیکھیں. میرے پاس ایک آدمی آیا ہے تو عجیب سا قصہ، لطیفہ ہی سمجھو. وہ آگے مجھے کہنے لگا کہ حضرت میری نئی شادی ہوئی ہے، میں نے بڑا پیسہ خرچ کیا ہے، اور لڑکی جو ہے نا اس کی عمر تقریباً 13 سال یا 14 سال ہے، اور وہ مجھے اپنے قریب ہی نہیں آنے دیتی. اور میں نے کہا پاگل آدمی، تمہاری عمر کتنا ہے اور ہٹے کٹے 12 سال کی لڑکی سے شادی کرو، وہ بیچاری ڈر کے مارے اس ہاتھی کو کیسے قریب آنے دے. انہوں نے کہا جی اب میں کیا کروں، طلاق. میں نے کہا طلاق نہ تو تم بیوی کو لے آؤ. وہ بیچارہ گیا، بیوی کو لے آیا. میں نے کہا بیٹی بات سنو، نکاح ہو گیا ہے، اب نکاح میں اس کو حق ہے اپنے حقوق وصول کرنے کا، لیکن ایک بات یاد رکھو، جب میاں بیوی ملتے ہیں نا تو ایک کافر کے مارنے کا ثواب ہوتا ہے. میں نے کہا اچھا جی. میں نے کہا ٹھیک. وہ جناب اس کے بعد بیوی نے کہنا وننا شروع کر دیا، بلکہ 2 دن 3 دن کے بعد جب وہ برداشت کے قابل، انہوں نے کہا اب دن میں بھی ایک کافر مارو، رات کو بھی ایک کافر مارو. 7-8 دن کے بعد اس کا پھونک ختم ہو گئی. اب وہ بلاتی ہے کہ آؤ کافر مارو. کہ سارے کافر کو ہم نے مارنی ہے، اور بھی تو لوگ ہیں نا کافر ماریں گے. تو اس قسم کے ہیلے بھی ہم مولویوں کو کرنے پڑتے ہیں نا، ہم کیا کریں. تو آپ نے سنا کس طرح کی باتیں یہ مولوی صاحب کر رہے تھے، اور مجھے آپ کو دکھاتے ہوئے شرم آ رہی تھی لیکن ان کو بولتے ہوئے شرم نہیں آئی. اس قدر پاکستان میں اس طرح کے لوگ بڑھ چکے ہیں، پھیل چکے ہیں، اور اس کے اوپر کسی قسم کی روک نہیں ہے، کسی قسم کی ٹوک نہیں ہے. اور ہر کوئی جو ہے وہ اس طرح کی ریلیجیس پارٹیز اور ریلیجیس جو سو کالڈ اسکالرس، تو میں ان کو نہیں کہوں گی، پتہ نہیں یہ ملا مافیا جو ہے اس کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، ان کی باتوں کو سپورٹ کرنے میں لگے ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے پاکستان جو ہے
وہ FATF کی گرے لسٹ میں اگر گیا ہے تو اس کی بھی بہت ساری وجہوں میں بہت ساری ریزنز میں سے ایک ریزن اس طرح کے ملا بھی ہیں جو ایک غلط تعلیم لوگوں کو دیتے ہیں، اور ان کے ساتھ جتنے بیٹھے ہوئے تھے آگے پیچھے آپ نے دیکھا کہ ان کا رش لگا ہوا تھا، وہ بھی کچھ اسی قسم کے بے شرم بے غیرت لوگ تھے جو بیٹھے ہوئے تھے اور ہنس رہے تھے اور بڑا انجوائے کر رہے تھے اس بات کو جو مولانا صاحب بتا رہے تھے. لیکن میں تو کہہ کر تھک گئی ہوں، کسی کے اوپر اثر ہی نہیں ہوتا کہ پاکستان کو ان چیزوں کو کنٹرول کرنا چاہیے، پاکستان کو ان چیزوں کے اوپر کام کرنا چاہیے. بہت ہو گئی، اور اب یہ اس طرح کا اسلام کا اور ایک طرح کا مذہب کا چورن بیچنا بند کر دیں، اور پاکستان کو ایجوکیشن کی طرف لے کے جائیں، سائنس کی طرف لے کے جائیں، اکانومی کو ٹھیک کریں، بجائے اس کے کہ یہ مذہب کا چورن لے کر اور یہ لوگوں کو جو ہے غلط راستہ دکھا رہے ہیں، غلط باتیں سکھا رہے ہیں اور زیادہ پاکستان کو مشکل میں ڈالتے چلے جا رہے ہیں. میں دیکھیں آپ کو یہ دکھاؤں، یہ تصویر جو ہے یہ جو سعودی کنگ ہیں وہ اسلامک یونیورسٹی میں ایک مسجد بنانے جا رہے ہیں جو کہ تقریباً 80 کنال کی مسجد ہوگی یہ، اور محمد بن سلمان جو ہیں وہ یہ مسجد بنانے کا انہوں نے اناؤنسمنٹ کیا ہے اسلام آباد میں. اب میں یہ پوچھتی ہوں اتنا پیسہ آپ لگائیں گے 80 کنال کی جو ہے وہ مسجد میں، اور ماسک کو بنانے کی کوئی ضرورت نہیں. آپ آلریڈی جیسے میں نے کہا ہر سیکٹر میں 2 مسجدیں بنی ہوئی ہیں، فیصل ماسک الگ ہے، نماز پڑھنے والے کم ہیں، مسجدیں زیادہ ہیں. اس کے بجائے ان کو کوئی ایجوکیشن کا کوئی ونگ بنانا چاہیے تھا، وہاں پہ کوئی کچھ لائبریری بنا دیتے، کوئی یونیورسٹی بنا دیتے، کوئی اسکول کالج کچھ بنا دیتے، لیکن نہیں. جہالت تو بھری پڑی ہے یہاں کے لوگوں میں بھی، اور سعودی عرب والے بھی کوئی کم تو نہیں ہے، تو انہوں نے بھی جو ہے وہ یہاں پر یہ اس مسجد کو بنانے کا اناؤنسمنٹ کر دیا. لیکن یہاں پہ آلریڈی فیصل ماسک موجود ہے، تو ایک اور اتنی بڑی مسجد بنانے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے بجائے یہ لوگ جو ہے اسی پیسے سے یہاں پہ ایجوکیشن کے اوپر کام کر سکتے تھے، ہیلتھ سیکٹر کے اوپر کام کر سکتے تھے. یہاں پہ جگہ جگہ لوگ جو ہیں وہ بیچارے اب کرونا کے ٹائم پہ پریشان بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے پاس ویکسین کے لیے پیسے نہیں ہیں، ان کے پاس ٹیسٹ کے لیے پیسے نہیں ہیں، دوسری 100 بیماریاں جو لوگ جن کو جھیل رہے ہیں، لیکن اس کے لیے پیسے نہیں ہیں. تو آپ ان کی اس میں مدد کر سکتے تھے، آپ ہیلتھ سیکٹر میں مدد کر سکتے تھے، ایجوکیشن سیکٹر میں مدد کر سکتے تھے، اکانومی کو آگے لے جانے میں کسی پروجیکٹ کے اوپر کام کر سکتے تھے. لیکن نہیں، کیونکہ وہی ایک طرح کا ان کے دماغوں میں جسے کہتے ہیں نا کیڑا بھرا ہوا ہے، تو یہ انہوں نے اٹھ کے سوچا جی ہم مسجد بنا دیتے ہیں، اس سے بڑا کوئی ثواب ہوگا، 70 حوریں ملیں گی، اور اس کے بعد وہ طارق جمیل کے ڈریسز پہنی ہوں گی تو وہ کیا بات ہوگی. طارق جمیل صاحب کی بھی میں ایک ویڈیو اور ہے میرے پاس، میں آپ کو پھر کسی اور ٹائم پہ دکھاؤں گی. لیکن ابھی میں صرف یہی بتانا چاہ رہی تھی آپ کو کہ دیکھیے پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، اور اس کے اوپر سخت کام کرنے کی ضرورت ہے. ان مدرسوں کو بند ہو جانا چاہیے جس طرح کے بھی مدرسے ہیں، اچھے برے ایسے ویسے، جیسے وہ کہتے ہیں نا گڈ طالبان بیڈ طالبان، تو اگر یہ گڈ مدرسے اور بیڈ مدرسے جو بھی ہیں ان کو سرے سے بند ہونا چاہیے. ان کی فنڈنگ بند کریں، ان میں سے جہادی نکالنا بند کر دیں، ان میں لوگوں کو بٹھا کر جو ہے وہ دوسرے مذہب کے لوگوں سے نفرت سکھانا بند کر دیں، تبھی پاکستان آگے بڑھ سکے گا، ورنہ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا. آج میں بات کر رہی ہوں، کل میں نہیں ہوں گی، شاید کوئی اور بات کرے گا، لیکن بات ہم کرتے رہیں گے جب تک ہماری سانس آ رہی ہے، ہم بات کرتے رہیں گے. اور ان ملاؤں کو تو بالکل جوتے مار مار کے ادھر سے نکال دینا چاہیے، بلکہ ان کا ایک الگ ایک علاقہ بنا دینا چاہیے کہ یہ ایریا جو ہے یہاں پہ سارے ملا رہیں گے، وہیں بیٹھیں، وہیں کھائیں، وہیں پیئیں، وہیں اپنی بکواسیں کریں، وہیں اپنا جو ہے مس یوز آف ریلیجن کریں، اور اس کے بعد وہیں پہ جب مر جائیں تو وہیں کہیں ان کو گاڑ دیں. لیکن ان کو مین سٹیز میں، ان کو باقی کے پاکستان میں نہ پھرنے دیں، ورنہ یہ برباد کر دیں گے. آلریڈی کر چکے ہیں، ویسے تو کچھ بچا نہیں ہے، لیکن اگر جو تھوڑا بہت پاکستان بچ گیا ہے تو اس کو اگر بچانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے ان ملاؤں کا صفایا کریں. یہ کسی کرونا سے کمی، شاید کرونا کا علاج ہے لیکن ان ملاؤں کا علاج نہیں ہے. بہت شکریہ، تھینک یو.